अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 7 वो हमारा है सिलेक्शन ऑफ मोटर से रिलेटेड कि हम एक ड्राइव के साथ या अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक मोटर को किस तरह सेलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ मोटर depends primarily on the conditions under which it has to be operated and type of load it has to handle. मोटर सिलेक्शन जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक वो कंडीशन वर्किंग कंडीशन जिसमें वो मोटर रन हो रहा होता है, उसकी टेम्परेचर किस तरह है, उधर वेंटिलेशन किस तरह है, उसकी जो डस्ट वगैरह है उधर वो किस तरह है। तो इन वर्किंग कंडीशन के मुताबिक हम मोटर की सिलेक्शन करते हैं जिन ऑपरेटिंग कंडीशन में वो ऑपरेट होता है। दूसरा जो मेन चीज़ है वो ये है कि ज़ाहिर सी बात है हमने कितना लोड हैंडल करना है, तो लोड को देखते हुए हमें मोटर जो है वो सिलेक्ट करते हैं। इसमें कुछ गाइडिंग फैक्टर्स हैं मोटर सेलेक्ट करते वक्त जो कि बहुत यूज़फुल हैं, वो हमारे पास हैं। उनमें से पहला इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और स्पीड कंट्रोल और ब्रेकिंग। ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये चूँकि हमने पढ़ लिए हैं, हमने एसी मोटर कैरेक्टरिस्टिक देख लिए हैं, डीसी मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए हैं और स्पीड कंट्रोल और ब्रेकिंग, ये सारे इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। तो आप काइंडली उन लेक्चर्स में वो देख सकते हैं। आज जो हमारा लेक्चर है वो मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड है। इसमें हम 5 चीज़ें पढ़ेंगे। वो उनमें से सबसे पहले है टाइप ऑफ इनक्लोजर, टाइप ऑफ बेयरिंग्स, मेथड ऑफ पावर ट्रांसमिशन और टाइप ऑफ कूलिंग और नॉइज़ लेवल है। तो मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैकेनिकल कंसिडरेशंस जो है। और दूसरा जो मेन फैक्टर्स हैं इन दोनों से अलावा वो है साइज़ एंड रेटिंग ऑफ मोटर। तो ज़ाहिर सी बात है कि हमें स्पेस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें देखना होगा कि कौन सा मोटर हमारे लिए सूटेबल है। और रेटिंग जो लोड साइकिल्स हैं, लोड हैंडलिंग है, उस मोटर की रेटिंग उसको मीट करती है कि नहीं, तो ये बातें भी हमें देखनी पड़ती हैं। ओवरलोड कैपेसिटी उसकी कितनी है कि कितने अपने रेटिंग से ज़्यादा लोड, कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है, मतलब उसमें टॉलरेंस कितनी है और ये कितनी देर तक इसे बर्दाश्त कर सकता है। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। और आखिरी में जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है कॉस्ट, कि कैपिटल कॉस्ट इसकी कितनी है, इनिशियल कॉस्ट कितनी है और रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस वगैरह की कॉस्ट इसकी कितनी हमें पड़ती है। तो सबसे पहले हम आते हैं मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल है वो हमने ज़्यादातर कवर कर लिए हैं। तो मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हमारे पास आता है इनक्लोजर। तो हमने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो डिफरेंट मोटर के इनक्लोजर्स आते हैं जिसमें मोटर पैक्ड हुआ होता है, इनक्लोज्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने मोटर सेलेक्ट करना। तो टाइप्स ऑफ इनक्लोजर में हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो है ओपन टाइप इनक्लोजर। इस केस में जो मशीन होता है वो दोनों तरफ से, दोनों एंड से हमारे पास ओपन होता है और इसका जो रोटर होता है वो सपोर्टेड होता है पेडिस्टल बेयरिंग पे, और हम या इसके बेयरिंग्स की जगह एंड ब्रैकेट्स भी इसमें यूज़ हो सकते हैं। इसमें एक फ़ायदा ये है कि फ्री वेंटिलेशन होती है, क्योंकि स्टेटर और रोटर दोनों जो है वो एयर के साथ फ्री कांटेक्ट में होते हैं क्योंकि ओपन होते हैं। इसमें जो
اس طرح ٹائپ کے انکلوجر والے جو مشینز ہیں وہ ایک سپریٹ اور کلین روم میں رکھے جاتے ہیں، چونکہ اس کی وائنڈنگز وغیرہ اس پہ کوئی کلوزڈ انکلوجر نہیں ہوتا، تو اگر کوئی ایرریلیونٹ شخص اس روم میں یا اس موٹر تک ایکسیس کر لیتا ہے تو ڈیمیج اور شاک کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس کو ایک سیپریٹ روم میں رکھا جاتا ہے۔ اور یہ انکلوجر جو ہیں یہ زیادہ تر بڑے مشینوں کے ساتھ یوز ہوتا ہے، جیسا کہ ڈی سی موٹرز اور ڈی سی جنریٹرز۔ دوسرا جو ہمارے پاس انکلوجر ٹائپ ہے وہ ہے اسکرین پروٹیکٹڈ ٹائپ۔ یہ انکلوجر جو ہے یہ تھوڑا کلوزڈ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اوپن ٹائپ، لیکن اس میں اوپننگز ہوتی ہیں وینٹیلیشن کے لیے، اور ان اوپننگز کو ہم اس طرح فٹ کرتے ہیں کہ اس پہ اسکرین کور لگے ہوتے ہیں جو اس موٹرز کو یا اس کے وائنڈنگز کو پروٹیکٹ کرتی ہیں ایکسیڈنٹل کانٹیکٹ سے یا ریٹس وغیرہ جو چوہے ہوتے ہیں اس کے انٹرنگ سے اس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ لیکن یہ اسکرین اس کو ڈرٹ وغیرہ یا ڈسٹ وغیرہ یا پانی اگر گر رہا ہو واٹر سے اس کی پروٹیکشن نہیں کرتا، تو اس وجہ سے ان کی جو موٹرز ہوتے ہیں اس طرح کے کنٹینر یا انکلوجر والے، ان کو بھی ایک نیٹ اینڈ کلین روم میں رکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ڈرپ پروف ٹائپ آتے ہیں انکلوجر، جو ہمارے پاس اس طرح کے انوائرمنٹ میں یوز ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس ڈیمپ کنڈیشنز ہوں، جہاں پر نمی زیادہ ہو یا واٹر فلو جہاں پہ ہو رہا ہو، تو ان کنڈیشن میں ہمارے پاس ڈرپ پروف انکلوجر والے موٹرز یوز ہوتے ہیں۔ اس میں چونکہ جو موٹرز ہیں، موٹر کی اوپننگز ہیں وہ اوور ہینگنگ کاؤز سے پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، تو ورٹیکلی جو فالنگ واٹر ہے، مطلب جو ورٹیکل پانی گر رہا ہو یا ڈسٹ جو ہوتا ہے وہ اس میں اگر ورٹیکل پڑ رہا ہو کوئی ڈسٹ وغیرہ یا واٹر وغیرہ تو اس میں وہ انٹر نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آتا ہے سپلیش پروف انکلوجر، جو ہمارے پاس اس کی وینٹیلیشن کی جو اوپننگز ہوتی ہیں وہ اس طرح ڈیزائنڈ ہوتی ہے کہ یہ لیکوڈ اور ڈسٹ پارٹیکل سے ایک خاص اینگل میں موٹر کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اور وہ اینگل ہے ورٹیکل اگر کوئی پانی گر رہا ہو، اور ساتھ میں ورٹیکل سے ایک سائڈ اور دوسری سائڈ، مطلب ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں ایک تو بالکل پرپینڈیکولر اگر واٹر یا وہ گر رہا ہو ڈسٹ، دوسرا اس سے 50 ڈگری اس سائڈ پہ اور 50 ڈگری اس سائڈ پہ، مطلب جو 100 ڈگریز ہیں اس میں اگر کوئی واٹر یا ڈسٹ پارٹیکلز گر رہے ہوں تو یہ انکلوجر اس موٹر کو پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ تو ہمارے پاس اس طرح کے موٹرز جو ہیں وہ بارش وغیرہ کے کنڈیشن میں سیفلی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، سپلیش ٹائپ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ٹوٹلی انکلوزڈ ٹائپ آتے ہیں، ٹی ای ٹائپ۔ تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ موٹرز جو ہیں تو یہ ٹوٹلی انکلوزڈ ہوتے ہیں اور کوئی بھی اوپننگ جو ہوتی ہے وینٹیلیشن کے لیے ان میں نہیں ہوتی۔ اس کی جو کولنگ میکینزم ہے وہ اس طرح ہے کہ جو سارے کا سارا ہیٹ جنریٹڈ جو ہوتا ہے، جو لاسز کی وجہ سے، فرکشن لاسز کی وجہ سے ہوتا ہے، کچھ ہمارے پاس جو الیکٹریکل انرجی ڈیسیپیشن ہوتی ہے وہ بھی ہیٹ کی صورت میں ہوتی ہے، تو اس طرح کی جو سارے ہیٹ جنریشنز ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس اس کا جو سرفیس ہے، آؤٹر سرفیس، اس کے تھرو وہ اوپن ایئر میں ہمارے پاس ڈیسیپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ٹرانسمٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح اس کی کولنگ ہوتی ہے۔ اس کا جو آؤٹر سرفیس ہے اس کی کولنگ ایریا کو ہم
زیادہ رکھتے ہیں، اور اس کے جو آؤٹر سرفیس ہے وہ فنڈ ٹائپ ہوتی ہے، مطلب اس میں یہ بالکل ہموار نہیں ہوتا بلکہ اس میں کچھ نالے سے بنے ہوتے ہیں، تو اس سے ہمارا جو کولنگ ایریا ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسے موٹر ہم یوز کرتے ہیں ڈسٹی ایٹماسفیئر میں، جس طرح کے سا ملز ہو گئے جس میں ہم آری وغیرہ چلتی ہے، کول ہینڈلنگ پلانٹس ہو گئے جس میں کول وغیرہ جو ہے وہ ہینڈل ہوتی ہے، یا سٹون کرشنگ پلانٹ جو ہوتی ہیں اس میں ہمارے پاس اس طرح کے موٹرز یوز ہوتی ہیں، کیونکہ ان تینوں میں ہمارے پاس ڈسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ٹوٹلی انکلوزڈ فین کولڈ ٹائپ آتا ہے TEFC، تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ بھی ٹوٹلی انکلوزڈ کی طرح ہی ہے، لیکن اس میں ایڈیشن کیا ہے کہ اس میں ہمارے پاس ایک فین لگا ہوتا ہے جو آؤٹر سرفیس کی جو ہیٹ انرجی ہے اس کو جلدی ہمارے پاس اس کو کول ڈاؤن کرتی ہے۔ تو ان دونوں میں صرف جو ڈفرینس ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جو فین ہے اس میں ایڈیشن اس کی کولنگ جلدی ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی اس کا ورکنگ انوائرمنٹ بھی جو سا ملز وغیرہ ہیں اس میں یوز ہو سکتے ہیں، سیمنٹ ورکس میں یا فلور ملز میں اس طرح کے موٹرز یوز ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو پائپ وینٹیلیٹڈ ٹائپ موٹرز ہیں وہ آتے ہیں انکلوجرز، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ موٹر کو ہم ڈسٹی سراؤنڈنگ میں یوز کرتے ہیں، اور یہ ڈسٹی سراؤنڈنگ کے لیے بہت یوزفل ہے، لیکن اس کی کولنگ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ باہر سے جہاں پر ڈسٹ نہ ہو یا بہت زیادہ کم ہو، ایک پائپ جو ہے وہ اس تک آتا ہے تاکہ جو کولنگ کے لیے ایئر ہے وہ لو ڈسٹ ایریا سے موٹر تک آ سکے، تو یہ ہمارے پاس ڈسٹی انوائرمنٹ میں یوز ہوتا ہے۔ اس میں چونکہ پائپ جو ہے وہ اس کی کاسٹ زیادہ آتی ہے، پھر کاسٹ بڑھ جاتا ہے پائپ لگانے سے، تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہم اسمالر سائز کے موٹر لگاتے ہیں تاکہ وہ بیٹر کول ہو سکے۔ اس کے بعد فلیم پروف ٹائپ انکلوجر آتے ہیں جو ہمارے پاس ایسے ایٹماسفیئر میں یوز ہوتے ہیں جہاں پر انفلیمیبل گیسز اور ویپرز ہوتی ہیں، جیسا کہ کول مائنز جو ہوتے ہیں یا کیمیکل پلانٹس ہوتے ہیں ان میں انفلیمیبل گیسز یا انفلیمیبل ویپرز ہوتی ہیں، تو موٹر میں چھوٹے سے سپارک یا اس کی جو ٹیمپریچر ہے، ہیٹ ہے، اس سے وہاں آگ لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو ان موٹرز کا جو انکلوجر ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹلی انکلوزڈ ہوتے ہیں ایک، اور دوسرا اس کا انکلوجر اس طرح بنایا جاتا ہے کہ موٹر کے اندر اگر کوئی بھی ایکسپلوژن ہو جائے کسی بھی ریزن سے، تو اس کے جو سپارک ہیں وہ آؤٹ سائڈ نہیں آتے، اور آؤٹ سائڈ جو گیسز ہیں اس کو اگنیٹ نہیں کرتے، مطلب ادھر آگ لگانے کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ اس کی جو میکسیمم آپریٹنگ ٹیمپریچر ہے وہ ہمارے پاس کم ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو سراؤنڈنگ گیسز کی جو اگنیشن ٹیمپریچر ہے اس سے اس موٹر کی آپریٹنگ ٹیمپریچر کم ہوتی ہے۔ تو یہ تھے ہمارے پاس ٹائپس آف انکلوجر۔ تو ہم ٹائپس آف انکلوجر کو پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہمیں کس انوائرمنٹ میں کون سا لوڈ ہینڈل کرنا ہے اور کس ٹائپ کا موٹر ہمیں انکلوجر کے رسپیکٹ سے چاہیے ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں بیئرنگ ٹائپ کی طرف، تو ہم اپنے آپریٹنگ کنڈیشنز اور لوڈ کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ کون سا بیئرنگ والا موٹر جو ہے وہ ہمیں سوٹیبل پڑتا ہے۔ تو بیئرنگ ہمارے پاس وہ ایکوپمنٹ یا ڈیوائسز ہیں یا وہ پارٹس ہیں
جو ہمارے پاس روٹیٹنگ پارٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ دو طرح کے بیرنگز ہمارے پاس اویلیبل ہیں، ایک ہمارے پاس ہے بال بیرنگ اور رولر بیرنگ، اور دوسرا ہے سلیو اور بش بیرنگ۔ تو بال بیرنگ جو ہے وہ ہمارے پاس 75 کلو واٹ موٹرز میں بال بیرنگز جو ہے وہ پریفر کیے جاتے ہیں۔ اس کے کچھ ایڈوانٹیجز ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ لو فرکشن لاسز جو ہیں، اس میں فرکشن لاسز کم ہیں، اس میں جو سپیس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کی وہ بھی کم ہے، اس کے لو سپیس ایکوائر کرتا ہے۔ اچھا، اس میں جو مینٹیننس کاسٹ ہے وہ بھی اس کی کم ہے، اور اس میں جو مچ اسمالر ایئر گیپس ہیں تو وہ مچ اسمالر ایئر گیپس کے ساتھ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، اس کی لائف زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ اس کے ایڈوانٹیجز ہیں۔ اس کا مین جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ یہ نائزی ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کاسٹ۔ تو جہاں پر ہمارے پاس ہائی سپیڈ موٹر ہوتے ہیں ان میں یہ بہت زیادہ نائز کریٹ کرتا ہے، تو اگر ہمارے پاس نائز الاؤڈ نہ ہو جس انوائرمنٹ میں تو ہم اس میں ان کو یوز نہیں کرتے۔ دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ سلیو بیئرنگز ہیں۔ تو سلیو بیئرنگز میں ہمارے پاس سیلف الائننگ پورس برونز بشز ہوتی ہیں، وہ اسمالر موٹرز کے لیے ہوتی ہیں، اور لارجر موٹرز کے لیے ہمارے پاس جرنل بیئرنگز یوز ہوتے ہیں۔ اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ خاموشی کے ساتھ سائلنٹلی رن ہوتے ہیں، مطلب نائز کریٹ نہیں کرتا۔ تو جو سپر سائلنٹ موٹر ہوتے ہیں، جو فینز، لفٹس جو آفیسز میں لگے ہوتے ہیں، یا اس طرح کے اپلیکیشن جس میں سپر سائلنٹ موٹرز یوز ہوتے ہیں جو کوئی شور وغیرہ پروڈیوس نہیں کرتا، تو جہاں پہ ہمارے پاس کم سے کم شور چاہیے ہو یا شور بالکل نہیں چاہیے ہو، ان موٹرز میں ہمارے پاس یہ والے بیئرنگز یوز ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ دونوں ٹائپ کے موٹرز کے کچھ سکیچ دکھائے گئے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ہے رولر ٹائپ یا بال ٹائپ جو بیئرنگ ہوتی ہیں۔ رولر میں یہ رولر لگے ہوتے ہیں یہ، اور یہاں پر اگر یہ بال ٹائپ بیئرنگ ہوتا تو یہاں پر ہمارے پاس بالز جو آئرن یا کسی بھی میٹیریل کے بالز بنائے گئے ہوتے ہیں یہ وہ لگے ہوتے۔ یہ اس کا آؤٹر ریس ہے، انر ریس جس میں شافٹ ہم ڈالتے ہیں، یہ وہ ہے، اور یہ جو ہے یہ بال کیج یا رولر کیج ہے، اور یہ رولرز ہیں۔ یہ ہمارے پاس ہے سلیو ٹائپ بیئرنگ یا جرنل ٹائپ بیئرنگ۔ یہ ہمارے پاس جو سلیو کا جرنل ٹائپ ہے جس میں یہاں پہ جرنل ہے، اور اگر ہمارے پاس یہ اسمالر موٹر کے لیے جو یوز ہوتے ہیں اس میں برونز کے جو یہاں پہ ہم نے دیکھا بشز ہیں وہ یوز ہوتے ہیں۔ یہ اس کی ہاؤزنگ ہے، اور یہ آئل انلیٹ ہے جس میں یہاں پہ آئل ڈلتا ہے تاکہ یہ اس کو لوبریکنٹ پرووائڈ کر سکیں اور اس میں نائز کم سے کم ہو۔ یہ کلیئرنس یہاں پہ ہے، اور جو بیئرنگ لائنر ہے وہ ہمارے پاس یہ والا پارٹ ہے۔ سپلٹ ٹائپ یہاں پہ یہ کچھ میں سلپ ٹائپ ہوتے ہیں اور کچھ میں یہ سالڈ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہ جو لائن نظر آ رہی ہے یہ یہاں پہ سپلٹ ہوا ہے، اور یہاں پہ یہ پارٹ اس کا جرنل یا شافٹ کہلاتا ہے، یہاں پہ شافٹ ڈلتا ہے۔ تو اس کو دونوں کو اگر ہم کمپیئر کریں تو یہ تھوڑا زیادہ سپیس ایکوموڈیٹ کرتا ہے، باقی اس کی ایڈوانٹیجز زیادہ ہیں بنسبت اس کی۔ اب ہم آتے ہیں ٹرانسمیشن آف پاور کی طرف۔ میکینیکل جو کریکٹرسٹکس ہیں یا جو کنسیڈریشنز ہیں ان میں
جو بی ٹائپ آتا ہے وہ ٹرانسمیشن آف پاور آتا ہے۔ ٹرانسمیشن آف پاور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، جو میکینیکل پاور ہے وہ موٹر سے لے کر جو ڈریون مشین ہے اس تک ہم کیسے ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے ڈائریکٹ ڈرائیو۔ ڈائریکٹ ڈرائیو میں کیا ہوتا ہے کہ جو موٹر ہے وہ کپلڈ ہوتا ہے ڈائریکٹلی ود ڈریون مشین with the help of some solid اور flexible coupling۔ کسی solid یا flexible coupling کے تھرو ڈائریکٹلی جب ہم ڈریون مشین کو موٹر سے کپل کرتے ہیں تو اس کو ڈائریکٹ ڈرائیو کہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو فلیکسیبل کپلنگ ہے وہ موٹر کی پروٹیکشن میں کام آتی ہے کہ اس کو سڈن جرک سے پروٹیکٹ کر سکیں۔ یہ جو ڈرائیو ہے یہ 100% نیئر ٹو 100% ایفیشینٹ ہوتی ہے، مطلب اس میں ایفیشنسی زیادہ ہوتی ہے اور اسپیس کی ریکوائرمنٹ بھی اس کی کم ہوتی ہے، لیکن اس کو صرف ادھر ہم یوز کر سکتے ہیں جب ہمیں پتہ ہو کہ ہماری جو ڈریون مشین ہے جس مشین پہ ہم کام کر رہے ہیں اس کی سپیڈ ہمارے موٹر کی سپیڈ کے برابر ہونی چاہیے، تو ہم صرف ادھر یہ یوز کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس ڈرائیو آتا ہے وہ بیلٹ ڈرائیو، تو جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایک فلیٹ بیلٹ ہوتی ہے جو کپلڈ ہوتی ہے دو پولیز کے درمیان، اور یہ اس کی جو میکسیمم پاور ٹرانسمیشن ہے وہ ریٹ ہے 250 کلو واٹ۔ تو ہمارے پاس منیمم ڈسٹینس جو ان دو پولیز کے درمیان چاہیے تو وہ ہے 4 times the diameter of the larger pulley، مطلب جو دونوں میں سے بڑی والی پلی ہوگی اس کی جو ڈایامیٹر ہوگی اس کے 4 times ڈسٹینس مینٹین رکھنا ہے ہم نے دونوں پولیز کے درمیان۔ یہ منیمم ڈسٹینس ہے، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، اور یہ جو پولیز ہیں ان دونوں کے ڈایاز کے درمیان یا ڈایامیٹرز کے درمیان ریشو جو میکسیمم ریشو ہے وہ 1:6 ہے، مطلب ایک پولی اگر ہمارے پاس 1 فٹ ڈایامیٹر ہے تو دوسری ہمارے پاس اس کی 6 times سے گریٹر نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہمارے پاس جو اس میں پاور ٹرانسمٹ ہوتی ہے اس کا جو ڈیپینڈ ہے وہ کن چیزوں پر ہے، وہ فلیٹ بیلٹ کی وڈتھ پر ہے، اور یہ اس کی جو پاور ٹرانسمیٹڈ کیپیسٹی ہے وہ اس کی ایک تو وڈتھ کے ساتھ اس کا پروپورشن ہوتا ہے، اور ایک اس کی کوالٹی اور تھکنس کے ساتھ اس کا ریلیشن ہوتا ہے کہ کوالٹی اور تھکنس کے ساتھ بھی ہمارے پاس ٹرانسمیٹڈ پاور جو ہے وہ ویری ہو سکتے ہیں۔ اس میں جو سلپ ہے یہ 3 to 4% ہوتا ہے بیلٹ ڈرائیوز میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے روپ ڈرائیوز، تو جہاں پر بیلٹ ڈرائیوز کے پاور ٹرانسمیشن سے زیادہ پاور ٹرانسمیشن ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو ہم روپ ڈرائیوز کو یوز کرتے ہیں۔ نمبر آف روپس ہوتے ہیں اس میں، اور جو وی گروز پہ ہمارے پاس رن کرتی ہیں اوور دا پولیز، تو اس میں پاور ٹرانسمیشن بیلٹ ڈرائیوز کی نسبت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں سلپ بھی بہت کم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد چین ڈرائیو آتی ہیں، تو اس میں چین یوز ہوتا ہے جو کہ تھوڑا سا ایکسپینسو ہوتا ہے، لیکن اس کی ایفیشنسی اور نائز کے رسپیکٹ سے اس میں نائز نہیں ہوتی اور ایفیشنسی اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرا اس کی جو پاور ٹرانسمیشن کیپیسٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو بیلٹ اور روپ ڈرائیوز۔ سب سے آخری نمبر پر آتا ہے گیئر ڈرائیوز، تو گیئر ڈرائیوز ہمارے پاس اس کنڈیشن میں یوز ہو سکتی ہیں جب ہمارے پاس ہائی سپیڈ موٹر کو ہم لو سپیڈ مشین کو ڈرائیو کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس جو موٹر ہوتا ہے وہ کپل ہوتا ہے مشین کے ساتھ ایک سوٹیبل ریشو والے گیئر باکس کے ساتھ۔ وہ ریشو
ہمارے سپیڈ اور ٹارک کے پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ گیئرز کی ریشو کیا ہوگی۔ اب ہمارے پاس جو لو سپیڈ ڈرائیوز ہیں اس میں ہمارے پاس جو گیئرز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کم سے کم رکھے جاتے ہیں، مطلب جو گیئرز جتنے کم ہوں گے اتنی ہمارے پاس ایفیشنسی اس کی زیادہ ہوگی۔ اس میں فگر میں آپ لوگوں کو ایک دکھایا گیا ہے، یہ موٹر لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ یہ والا جو ہے یہ گیئر باکس لگا ہوا ہے، اور اس سائڈ پہ جو شافٹ نکل رہا ہے اس کی سپیڈ موٹر کی سپیڈ کی نسبت کم ہوگی، تو اس موٹر سے ہم ایک لو سپیڈ مشینری کو ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں نوائز کی طرف، تو نوائز ہمارے پاس موٹرز میں میگنیٹک نوائز ہو سکتی ہے، وینڈیج نوائز ہو سکتی ہے، میکینیکل نوائز ہو سکتی ہے، تو چاہے جو بھی نوائز ہو اس کو ہم نے کم سے کم رکھنا ہے تاکہ جس انوائرمنٹ میں یہ فٹ ہے ادھر جو کام کرنے والے ہیں ان کے لیے فٹیگ کم سے کم ہو، کیونکہ نوائز سے فٹیگ زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے۔ اسی طرح جو موٹر ہمارے پاس ڈومیسٹک یا ہاسپٹل اپلائنسز میں یا آفیسز یا تھیٹرز وغیرہ میں یوز ہوتے ہیں ان کو نوائز لیس ہونا چاہیے، مطلب ان میں نوائز نہ ہونے کے برابر ہو۔ اور ٹرانسمیشن آف نوائز ایک بلڈنگ سے دوسرے بلڈنگ میں اگر ہمارے پاس ایک بلڈنگ میں موٹر انسٹالڈ ہے تو اس کی اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے بلڈنگ تک اس کی نوائز کم سے کم جائے یا نہ جائے، تو اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے ہمیں جو موٹر کی فاؤنڈیشن ہے اس کو فلیکسیبل بنانا پڑے گا، جیسا کہ ہمارے پاس ربر پیڈز ہو گئے یا سپرنگز ہو گئے، تو اس سے نوائز جو بلڈنگ نوائز ہے جو بلڈنگ میں جنریٹ ہوتی ہے اور پھر وہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے دوسرے بلڈنگ میں، وہ کم سے کم ہوگی۔ اب آتے ہیں ڈفرینٹ موٹرز جو ڈفرینٹ انڈسٹریل ڈرائیوز میں یوز ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ کس وجہ سے کون سے فیچرز ہوتے ہیں موٹرز کے، اور اس کی بنا پر یہ ڈفرینٹ اپلیکیشنز میں یوز ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں ڈی سی سیریز موٹر کی طرف، تو اس کا جو سٹارٹنگ ٹارک ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے اور سپیڈ اس کی ویریبل ہے، تو اس وجہ سے اس میں اس کو اس جگہ پہ یوز کیا جاتا ہے جہاں پر ہمیں ہیوی ڈیوٹی چاہیے، جس طرح کے لوکوموٹیوز ہوتے ہیں جو الیکٹرک ٹرینز ہوتے ہیں، سٹیل رولنگ ملز ہوتے ہیں ان میں یوز کیا جاتا ہے، ہائسٹ جو ہوتے ہیں جو وزن کو اٹھانے کے لیے کرین ٹائپ ہائسٹ یوز ہوتے ہیں، لفٹس وغیرہ اور کرینز وغیرہ میں ڈی سی سیریز موٹرز یوز ہوتی ہیں۔ ڈی سی شنٹ موٹرز، اس کی جو سٹارٹنگ ٹارک ہے وہ میڈیم ہے اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ نیئرلی کانسٹنٹ ہے، اس وجہ سے اس کو کانسٹنٹ سپیڈ لائن شافٹ، لیتھ مشین، ویکیوم کلینرز، ووڈ ورکنگ مشین، لانڈری واشنگ مشین، ایلیویٹرز، کنویئرز اور گرائنڈرز اور اسمال پرنٹنگ پریسز میں یوز کیا جاتا ہے۔ کمولیٹیو کمپاؤنڈ موٹرز جو ہے اس کی جو سپیڈ ہے وہ ویریبل ہے اور ہائی سٹارٹنگ ٹارک ہے، تو اس کو بھی ہم کمپریسرز، ویریبل ہیڈز، سینٹریفیوگل پمپس جو ہوتے ہیں، روٹری پریسز جو ہوتی ہیں، سرکولر ساز جو ہوتے ہیں جو آری وغیرہ کے ملز ہوتے ہیں، شیئرنگ مشینز، اور جو ہمارے پاس ایلیویٹرز اینڈ کنٹینیوس کنویئر بیلٹس جو ہوتی ہیں ان میں یوز ہوتا ہے۔ 3 فیز سنکرونس موٹرز جو ہیں وہ بیکاز آف اٹس اسپیڈ ریمین کانسٹنٹ، اس کی جو سپیڈ ہے وہ کانسٹنٹ ہوتی ہے ڈفرینٹ ویئرنگ لوڈز کے لیے، چاہے لوڈ ویری کر رہا ہے لیکن اس کی سپیڈ پھر بھی کانسٹنٹ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جو کنٹینیوس آپریٹنگ ایکوپمنٹ ہے ان میں یہ یوز ہوتا ہے جہاں پر ہمیں کانسٹنٹ سپیڈ چاہیے ہوتا ہے، جیسا کہ امونیا اینڈ ایئر کمپریسرز، موٹر جنریٹر سیٹس، اور جو کنٹینیوس رولنگ ملز ہیں، پیپر
اینڈ سیمنٹ انڈسٹریز، اس میں زیادہ تر ہمارے پاس 3 فیز سنکرونس موٹرز یوز ہوتی ہیں۔ اسکوائر کیج انڈکشن موٹر، دس موٹر از کوائٹ سمپل بٹ رگڈ اینڈ پوزیس ہائی اوور لوڈ کیپیسٹی۔ یہ سمپل ہے لیکن یہ اسٹرانگ کنسٹرکشن اس کی ہے اور ہائی اوور لوڈ کیپیسٹی ہے اس کی۔ اٹ ہیز اے نیئرلی کانسٹنٹ اسپیڈ اینڈ پور اسٹارٹنگ ٹارک۔ اسپیڈ اس کی کانسٹنٹ ہوتی ہے لیکن اسٹارٹنگ ٹارک اس کی بہت کم ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو لو اور میڈیم پاور ڈرائیوز میں یوز کیا جاتا ہے جہاں پہ اسپیڈ کنٹرول کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسا کہ واٹر پمپس ہیں، ٹیوب ویلز ہیں، لیتھس ہیں، ڈرلز ہیں، گرائنڈرز، پالشرز اور ووڈ پلینرز، فینز، بلورز اینڈ کمپریسرز ایٹسیٹرا۔ اب جو باقی کے ٹائپ ہیں ان کے بھی یہاں پہ ٹیکسٹ کی صورت میں یہ یہاں پہ گیون ہے، تو کائنڈلی آپ خود سے یہ پڑھ لیجیے گا کہ کون سا موٹر کس کریکٹرسٹک کا مالک ہوتا ہے اور وہ کس وجہ سے ایک اپلیکیشن میں یوز ہوتی ہیں۔ تو یہ تقریباً 12 تک ہمارے پاس ہیں ڈفرینٹ ٹائپ آف موٹرز ہیں، اور اس کی اپلیکیشن انڈسٹریل ڈرائیوز میں بتائے گئے ہیں، تو یہ آپ لوگ دیکھ لیجیے۔